अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आप लोगों की राइटर शाज़मीन मेहदी और इस वक्त आप लोग मौजूद हैं मेरे यूट्यूब ऑफिशियल पेज शाज़मीन मेहदी नावल्स पर। सबसे पहले मैं तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूं जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, और उसके अलावा जो लोग नए आ रहे हैं उनसे मेरी यही दरख्वास्त है कि जल्दी से जल्दी जाएँ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना मत भूला करें। तो जी आज हम करेंगे सज़ाए इश्क को रीड। आज आप लोगों की सरप्राइज़ है कि मैंने एफआरएच की ऐप पे नहीं दी और इसे दे दिया। तो भाई कुछ लोगों के कमेंट पढ़ के मुझे थोड़ा सा आ गया जोश, तो मैंने कहा बस इस नावल को मैंने जल्दी से जल्दी ख़त्म करना है, तो मैं आज टाइम बिल्कुल ज़ाया नहीं करूँगी और आज मैं इसकी ऐप ही लिखती हूँ। वैसे भी अभी बदर लोगों की शादी स्पेशल स्टार्ट हो चुकी है, तो बस मैं चाहती हूँ कि जल्दी जल्दी आप लोग पढ़ें। फिर बहुत सारे सरप्राइजेज़ हैं आप लोगों के लिए जो इन एपिसोड्स के बाद आने हैं। तो बस मैं चाहती हूँ अभी जल्दी जल्दी ख़त्म हो। आज वैसे भी कुछ लोगों को पता ही होगा, कुछ को याद होगा, कुछ को नहीं भी होगा। आज 170 एपी हो गई है, यानी 170 नंबर। वाह, मुझे खुद पढ़ के बड़ी हैरत हो रही थी कि बस हम किधर से चले किधर आ पहुँचे। तो अभी मेरी कोशिश है, बल्कि मैं पूरी कोशिश करूँगी कि 85 से ऊपर ना जाए एपिसोड। अभी देखते हैं क्या होता है, लेकिन फ़िलहाल आज हम करते हैं एपी को रीड। आज की एपी थोड़ी सी मिस्टीरियस समझ लें, थोड़ा सा इसमें माजी है, थोड़ा सा समझने वाला होगा कि मैंने कुछ चीज़ें ऐसी थी जो जब मैं एपी लिखती रही हूँ तो उसमें कुछ कुछ मैंने चीज़ें छोड़ी थी। कुछ लोगों को समझ आ जाएगा, कुछ को नहीं आएगा, कि कुछ चीज़ों को मैंने पोशीदा रखा हुआ था, यूँ समझ लें। तो बस इस एपी से वो चीज़ें बाहर आना स्टार्ट हो जाएंगी। तो जहाँ जहाँ पे मैं माजी को लिखूँगी वहाँ पे मैं साथ साथ मेंशन करती जाऊँगी कि ये कौन सा माजी किस वाले हिस्से के साथ जुड़ता है। तो आई होप आप लोगों को सही से समझ आ जाए, क्योंकि ये नावल इसी तरह से था कि सस्पेंस इसमें बरकरार रहे लास्ट एपी तक। मैंने मतलब ये सोचा हुआ था और मैंने पूरी कोशिश भी की है कि मैं नावल को इस तरह से लिखूं। अभी देखते हैं आप लोगों को आज की एपी कितनी समझ आती है। अगर कुछ थोड़ा बहुत रह जाए तो उसके लिए माजरत, लेकिन फ़िलहाल मैंने पूरी कोशिश की है कि मैंने जो सीन्स लिखे हैं पुराने उनके ऊपर उनका हवाला दिया है ना, तो आप लोगों को मुश्किल नहीं होगी समझने में। तो अभी हम करते हैं एपी को स्टार्ट। बाकी बातें जब नावल यानी कि एपी ख़त्म होगी उस वक़्त जाके करेंगे। एंड एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, किसी ने मुझे 2 दिन पहले कमेंट किया था कि मेरी आवाज़ नहीं आती। तो भाई मेरी आवाज़ इतनी है, इससे ज़्यादा मैं ऊंचा नहीं बोल सकती, सॉरी, क्योंकि मैं ज़्यादा ऊंचा बोलूँ तो मेरे गले में खराशें आ जाती हैं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लाउड नहीं बोलती ना। मेरे घर वाले तो कहते हैं बड़ा ऊंचा बोलती हो, बाप लोगों को नहीं लगता, तो पता नहीं, अल्लाह जाने। तो आप ऐसा किया करें कि या तो हैंड फ्री का इस्तेमाल कर लिया करें या फिर वॉल्यूम को फुल कर लिया करें ना। जो लोग मेरी आवाज़ सुनते हैं, और बाकी जो नहीं सुनते उनकी तो मौजें ही मौजें हैं। उनका तो वो हिसाब है, ना डोला ओसी ना रोला ओसी, ना मेरी आवाज़ का मसला उन्हें और ना होगा कुछ, क्योंकि उन्होंने तो सुनना है म्यूट करके। तो जो लोग सुनते हैं वो ऐसा करें कि ज़्यादा मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूँगी कि आप लोग हैंड फ्री यूज़ करें, क्योंकि उससे दो फ़ायदे होते हैं हमेशा से, चाहे वो मैं हूँ या कोई भी और मतलब राइटर हो, उसकी आवाज़ जब भी आप सुनते हैं हैंड फ्री यूज़ करने से ये फ़ायदा होता है कि जो पीछे से आवाज़ें कैच होती हैं या फिर जो हल्की सी फ्रिक्वेंसी होती है, मतलब बोलते हुए स्पीकर जो होता है वो हमारी सांस को भी कैच करता है, तो वो दूर हो जाती है और आप लोगों को आसानी रहती है सुनने में। सो आप लोग ऐसा किया करें कि हैंड फ्री को यूज़ कर लिया करें, और अगर फिर भी आवाज़ ना आए तो फिर मैं कोशिश करूँगी मैं थोड़ा ज़्यादा बोला करूँ ऊँचा। बाकी अभी हम टाइम ज़्यादा नहीं ज़ाया करते, जल्दी से करते हैं एपी को स्टार्ट, और बाकी जो मुझे बाद में बातें याद आ गई वो हम लास्ट पे करेंगे। सज़ाए इश्क एपी नंबर 170, रिटन बाय शाज़मीन मेहदी। 5 माह पहले अवैस जहदी की मौत के बाद के कुछ दिन। क्या लगता है पाशा, द डायमंड किंग्स का अगला सरबराह कौन होगा? कैरिस ने पाशा को देखते कहा। ज़कवान होगा उसका अगला सरबराह। ज़कवान
ہاں زکوان، میرا ہونے والا داماد، سالوں سے جو جگہ میں حاصل کرنا چاہتا تھا وہ اس بڈھے حرامی نے اس سلطان کو دے دی، اسی لیے تم سلطان سے اتنی نفرت کرتے ہو۔ ہاں مجھے اس سے شدید نفرت تھی اور ہے، میں نے اسے مروانے کی کوشش کی، مگر تمہاری ہر بار سلطان کو مارنے کی کوشش کو سلطان کے کوہ نور سیریس نے ناکام کر دیا۔ آسمان پر چمکتا سب سے بڑا ستارہ جو عام آنکھ سے بھی نظر آتا ہے، جبکہ سیریس کا نام سنتے ہی پاشا نے مٹھیاں بھینچ لی تھیں۔ اور تم یہ بھی جانتے ہو گے کہ میں نے دونوں کو الگ کر دیا۔ وہ استہزاء یا ہنسی ہنستے بولا، بڑا غرور تھا سلطان کو اپنے کوہ نور پہ۔ وہ کہکا لگا اٹھا، جانتے ہو سلطان کی جان کوہ نور میں تھی، مگر کوہ نور کی اپنے ان دو ننھے چوزوں میں۔ ان کے سامنے دیوار بن کے کھڑا رہتا تھا، میں نے اس کے بازو کو ہی ختم کر دیا، ایک تیر سے دو شکار کر ڈالے۔ جبکہ پاشا کی بات سنتی مایا کا اپنے قدموں پر قائم رہنا ناممکن تھا۔ اس USB کے بعد بھی اسے لگا تھا کہ شاید وہ غلط ہو، جھوٹ نکل آئے، مگر نہیں، وہ سچ تھا۔ وہ اپنے بے جان قدموں کے ساتھ اپنے کمرے میں گئی اور چیخی، سارا کمرہ تہز نہز کر ڈالا۔ عفنان شاہ کی کہی ہر بات ٹھیک تھی۔ ہیلو، دوسری طرف سے آتی آواز پر ایک پل کو وہ چونکی، آنکھوں کی پتلیاں پھیلیں۔ اتنی مشابہت! اس کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی، مگر نہیں، یہ معجزہ کیسے ہو سکتا تھا؟ اس نے گہرا سانس بھرتے خود کو نارمل کیا۔ مس مایا، کہیں کیا بات ہے؟ وہ مصروف سے انداز میں بولا۔ مجھے کیا کرنا ہے؟ وہ بے دردی سے آنسو صاف کرتی بولی تو دوسری طرف والا اب کی بار چونکا۔ آر یو شور؟ یس۔ اوکے۔ مایا نے فون سنتے رکھا۔ اس کا باپ اس کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا تھا؟ وہ سر ہاتھوں میں تھام گئی۔ دوسری طرف پاشا اپنی پلاننگ کر رہا تھا۔ وہ اب سلطان کا سب سے بڑا دشمن ہے، جو کبھی اس کا سب سے بڑا دوست تھا، بازو تھا۔ دونوں ہی میرے کھیل کو سمجھ نہ سکے اور راہیں جدا کر لیں۔ اب یہ سب میرا ہوگا۔ دی ڈارک اینڈ دی ڈائمنڈ کنگز۔ اب سے دونوں تنظیموں کی سربراہی میرے پاس ہوگی، میرا راج ہوگا ہر جگہ۔ ذاکر پاشا نے کہکا لگاتے کہا تھا، جبکہ کھیل تو کب کا الٹ چکا تھا۔ وہ اس بات سے انجان اپنی ہی پلاننگ میں مگن تھا۔ 31 دسمبر، سال کا آخری دن۔ ہیلو برہان، کہاں ہیں آپ؟ انجشا نے ابھیشا کو چینج کرواتے برہان سے فون پر پوچھا۔ میری ایک میٹنگ ہے انجشا۔ خیریت؟ نہیں، بس ایسے ہی پوچھا۔ چلو پھر رات کو ملاقات ہوگی مائی لو، ابھی میں کام میں مصروف ہوں۔ اوکے، اللہ حافظ۔ کام کی نوعیت بتاتا پھر تجھے بتاتی۔ ہاں، جیسے تو ارحا کو سب بتاتا ہے نا؟ اس نے تنزیہ پوچھا تو وہ کہکا لگا اٹھا۔ تجھے اس ڈیل میں کوئی انٹرسٹ نہیں؟ پھر کیوں جا رہا ہے؟ عفنان نے موڑ کاٹتے پوچھا۔ شیخ آیا ہے پاک۔ او، عفنان کو ابھی پتہ چلا تھا۔ وہ لوگ پہنچ گئے تھے جہاں ڈیل ہونے والی تھی۔ ایسے اندر نہیں جا سکتے آپ لوگ۔ وہاں کھڑے گارڈز نے برہان کے سامنے آتے اسے روکا تھا، جبکہ برہان کے ماتھے پر بل پڑے اس کے روکنے پر۔ تم برہان زیدی کو روک رہے ہو؟ سوری سر، مگر آرڈر ہے، ہمیں آپ کی چیکنگ کرنی ہوگی۔ ہماری؟ اس نے شکن آلود ماتھے سے پوچھا۔ جی، آپ اندر کوئی ہتھیار نہیں لے کر جا سکتے، اپنی گن یہیں چھوڑنی ہوگی۔ اور تمہیں لگتا ہے ہم ایسا کریں گے؟ عفنان نے بگڑے موڈ سے کہا۔ سر، ہم حکم کے پابند ہیں اور سبھی کا اسلحہ یہیں پر موجود ہے، چاہے پھر وہ جو بھی ہو۔ اس نے اپنے بات پر زور دیتے کہا تو برہان نے سر ہلایا اور گن نکالتے ٹیبل پر رکھی۔ عفنان نے بھی۔ سوری سر، مگر آپ کو اپنا سیل بھی آف کرنا ہوگا۔ وہ دونوں اندر داخل ہو گئے۔ آؤ برہان زیدی، بڑے عرصے بعد ملاقات ہوئی۔ جانسن نے برہان کو دیکھتے ہاتھ بڑھایا، مگر برہان کے ماتھے پر بل نمایاں تھے۔ سوری، میرے آدمیوں نے تمہیں روکا، مگر قانون سب کے لیے برابر ہے ہماری دنیا میں۔ سبھی لوگ آ چکے تھے۔ پاشا کو دیکھتے برہان کا حلق کڑوا ہوا، مگر جانتا تھا ملاقات ہوگی اس سے۔ مجھے لگتا ہے ہمیں اوپر چلنا چاہیے۔
جانسن نے برہان اور پاشا کو ایک دوسرے کی آنکھوں میں گھورتے دیکھ کہا، سلطان کا ایسے اچانک جیل جانا ہم سب کو بہت بڑے نقصان سے دوچار کر چکا ہے۔ جانسن نے سبھی کو دیکھتے کہا، اور اگر سلطان نے اپنا منہ کھول دیا تو ہم سب مشکل میں آ سکتے ہیں۔ ہمارے کام میں جان جا سکتی ہے مگر راز نہیں، شیخ نے یاد دلایا۔ برہان مستبسم ہنسی ہنسا۔ لیکن اگلا سوال یہ ہے کہ سلطان کی جگہ کون سنبھالے گا؟ افنان کے لب مچے ہوئے تھے۔ شیخ نے بات پتے کی ہے۔ اگر کوئی سلطان کا بازو ہوتا تو وہ یہ جگہ سنبھالتا۔ ذاکر پاشا نے برہان کی آنکھوں میں جھانکتے جتایا، جبکہ افنان نے مٹھی سختی سے بند کی تھی۔ جس کا دبدبہ سب سے زیادہ ہے، جسے سلطان کے بعد سبھی جانتے ہیں، ایشیا اور رشیا میں۔ جانسن کی نظریں برہان پر تھیں، جبکہ ذاکر پاشا کے تاثرات بدلے تھے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ پاشا کے تاثرات بگڑے تھے۔ جو تم سمجھ رہے ہو پاشا، میں اس فیصلے کو نہیں مانتا۔ اس نے انکار کیا۔ پاشا تم ہمارے معاملے میں مت آؤ، شیخ نے اسے ٹوکا۔ ہم نے تم سے ہاتھ ملایا تھا اپنے فائدے کے لیے، اور تمہارا بھی اس میں فائدہ تھا، مگر تم ہمارے معاملے میں بولو گے نہیں۔ سلطان کے بعد اگر دی ڈائمنڈ کنگز کو کوئی سلطان کی طرح سنبھال سکتا ہے تو وہ ہے سیریس، سلطان کا کوہ نور۔ ذاکر پاشا کا چہرہ اہانت سے سرخ پڑ گیا۔ لیکن ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور کیوں نہیں ہو سکتا؟ فیصلہ تم اکیلے نہیں لے سکتے۔ شیخ سبھی کا فیصلہ ہوگا، پھر اگلا سربراہ چنا جائے گا۔ تو ٹھیک ہے، ووٹنگ کروا لیتے ہیں، جانسن نے معاملہ سنگین ہوتے دیکھ کہا۔ پاشا تم کس کا نام رکھنا چاہتے ہو؟ ذکوان۔ تو ٹھیک ہے، ذکوان اور سیریس دونوں کے درمیان میں ووٹنگ ہوگی، لیکن ذکوان سے زیادہ پاشا لوگ سیریس کے حق میں ہیں، اتنا یاد رکھنا۔ تو تمہارا ووٹ بھی اسی کا ہوگا؟ ہاں، میں کوہ نور کے ساتھ ہوں۔ مجھے لگتا ہے یہ بات ابھی یہاں پر ہی رکنی چاہیے۔ آج جس کام کے لیے آئے ہیں وہ کرتے ہیں۔ جانسن کو اپنے مال کی فکر تھی، اس نے بات کو سمیٹنا ہی بہتر سمجھا۔ مگر یہ بات اب شروع ہوئی ہے جانسن، پاشا جتاتے کہتا اٹھا۔ مجھے لگتا ہے باتیں بہت ہو گئیں، اب آغوش کی منہ دکھائی ہو جانی چاہیے۔ شیخ کو شاید جلدی تھی اسے دیکھنے کی، ویسے بھی مہمان آ چکے تھے آج رات کی نسبت سے، جبکہ وہ 5 لوگ اوپر کمرے میں موجود تھے۔ وہ پانچوں نیچے آئے تبھی آغوش کا ٹیبل بھی سیٹ کر دیا گیا تھا، جبکہ ابھی اس پر سرخ مخمل کا کپڑا تھا۔ کئی چہرے تھے، دیسی ودیشی، اور پھر اس کے اوپر سے کپڑا ہٹایا گیا۔ نیلے رنگ نے سب کی آنکھوں کو حیرآباد کر دیا تھا، پانی کی لہروں کے جیسا شفاف، نایاب ہیرا۔ کوہ نور اور دی پنک سٹار کے بعد نیلا ہیرا نایاب ہیرا مانا جاتا ہے۔ دنیا بھر میں ملنے والے ہیروں کا صرف 0.2% 1000 میں 2 نیلے ہیروں پر مشتمل ہوتا ہے، مگر اس کے باوجود نیلے ہیرے کو تمام قیمتی پتھروں کا بادشاہ سمجھا جاتا ہے۔ اس وقت سبھی کی نظریں اس پر ٹکی تھیں۔ اسے 2 روز پہلے اسمگل کر کے یہاں لایا گیا تھا۔ برہان نے ایک نگاہ سبھی کو دیکھا اور پھر افنان کو۔ مجھے اس میں کوئی دلچسپی نہیں جانسن، وہ کہتا اٹھا۔ وہ جس شان بے نیازی سے آیا تھا ویسے ہی چلا گیا۔ پاشا کی نظروں نے اس کا پیچھا کیا تھا دور تک۔ تجھے کیا لگتا ہے کون ہوگا اگلا سربراہ دی ڈائمنڈ کنگز کا؟ افنان نے اس سے پوچھا۔ تجھے کیا لگتا ہے؟ برہان نے الٹا اس سے پوچھا۔ مجھے لگتا نہیں، پورا یقین ہے تو۔ وہ آنکھ ونک کرتا مانی ہیزی سے بولا تو برہان کا قہقہ بے ساختہ تھا۔ ذرا گاڑی سسر صاحب کے آفس کی طرف گھما، بہت دن ہوئے ملاقات نہیں ہوئی، ذرا ملا جائے، اور شادی کی سالگرہ کا اسپیشل انویٹیشن بھی دینا ہے۔ السلام علیکم سسر صاحب۔ وہ دونوں جیسے ہی عظیم صاحب کے آفس میں داخل ہوئے، وہ کوئی فائل چیک کر رہے تھے۔ انہیں دیکھتے ان کے ماتھے پر بال پڑا۔ ارے سسر صاحب، اگر آپ کو لگتا ہے آپ کو خوشی نہیں ہوئی اپنے دونوں دامادوں کو دیکھتے؟ برہان چیئر کھینچ کر بیٹھتے، آرام سے ٹیک لگاتے، ان کی آنکھوں میں جھانکتے بولا تو عظیم صاحب کا چہرہ سنجیدہ ہوا تھا۔ حال ارہا نے آہستگی سے خود کو افنان کی باہوں سے نکالنے کے لیے جیسے ہی اس کے بازو پر ہاتھ رکھا چونکی۔ اسے بخار ہو رہا تھا۔ اس نے جلدی سے افنان کے ماتھے کو چھوا اور پھر گردن کو۔ جسم کا ٹمپریچر نارمل
سے ہلکا چینج تھا، اسے بخار ہو رہا تھا، شاید ہلکا ہلکا۔ وہ آرام سے بستر سے نکلی تاکہ افنان کے لیے ناشتہ لاتے اسے میڈیسن دے سکے۔ افنان گہری نیند میں تھا، وہ بات لیتی جلدی سے نیچے آ گئی۔ انجشا ٹاول سے بال خشک کرتی باہر آئی تو وہ دونوں باپ بیٹی کو دیکھتے مسکرائی۔ برہان گہری نیند میں جا چکا تھا جبکہ انجشا ابھی بھی کھیل رہی تھی، بلکہ اپنا پاؤں پکڑے اوپر کر رہی تھی۔ برہان کی بازو کے اوپر سے اس کا ارادہ تھا اسے منہ میں ڈالنے کا، مگر وہ ایسا نہیں کر پا رہی تھی۔ انجشا نے جھکتے برہان کے کندھے پر آہستگی سے لب رکھے اور پھر انجشا کو اٹھانے کے لیے آہستگی سے برہان کا بازو اٹھایا۔ انجشا ماں کو دیکھتے گوں گاں کی آوازیں نکالنے لگی۔ انجشا سمجھ گئی وہ برہان کے بازو تلے اب گھبرا گئی تھی۔ انجشا نے برہان کے بازو کو تھامتے ہی برہان نے اپنی نیند سے سرخ آنکھوں کو کھولا تھا۔ انجشا کو دکھ ہوا، اس کی آنکھیں کھلی دیکھ وہ مجھے انجشا کو اٹھانا تھا ہوں، اس نے کہتے انجشا کو پیار کرتے خود ہی بازو اٹھا لیا تو انجشا نے جلدی سے اسے اٹھایا جبکہ برہان آنکھیں موند گیا دوبارہ۔ مجھے 9 بجے اٹھا دینا جی۔ اس کی نیند میں ڈوبی آواز انجشا کو سنائی دی۔ وہ انجشا کو لے کر نیچے آ گئی۔ ارحا پہلے سے موجود تھی۔ برہان بھائی کیسے ہیں اب؟ زیادہ چوٹ تو نہیں آئی؟ چوٹ تو ہے مگر زیادہ، مگر کہاں مانیں گے میری بات؟ اس نے سنجیدگی سے کہا۔ ایسی کون سی ڈیل تھی جس میں دونوں ہی زخمی ہوئے؟ ارحا نے سوچتے کہا۔ دونوں مطلب افنان کو گولی لگی ہے۔ وٹ؟ اب کی بار انجشا کی آواز اونچی تھی۔ ہاں مگر شکر خدا کا صرف چھو کر گزری تھی۔ اب کیسے افنان بھائی؟ ٹھیک ہے مگر ہلکا ہلکا بخار ہو گیا ہے، ابھی میں نے چیک کیا آتے تو، اس نے اطلاع دی۔ برہان کا ٹمپریچر تو نارمل تھا، اس نے شکر ادا کیا۔ میری بیٹی کی کسی کو پرواہ ہی نہیں، یہاں تک اس کے اپنے باپ کو بھی نہیں۔ نزہت نے اعتزاز شاہ کو دیکھتے کہا جنہوں نے بیوی کو دیکھا تھا سنجیدگی سے۔ یہ تمہارا اور تمہاری بیٹی کا اپنا کیا کرایا ہے، بلکہ مجھے کسی کے سامنے سر اٹھانے کے قابل نہیں چھوڑا تم دونوں نے۔ کیا کہوں میں سب سے؟ بتاؤ مجھے نزہت بیگم، وہ لڑکی تو پرائی تھی مگر وہ بچہ تو شہداد کا تھا۔ تم دونوں نے اتنا نہ سوچا دماغ سے؟ کیسے میں اب سوال کروں، کس منہ سے؟ لالا صاحب کے سامنے میں سر اٹھانے کے قابل نہیں رہا، مگر میری بیوی اور بیٹی نے مل کر ان کے پوتے کو مارنے کی کوشش کی۔ تم ماں ہو تو میں باپ ہوں رملا کا۔ اس کی حالت دیکھتے میرا دل تڑپ رہا ہے، مگر بتاؤ کیا کروں؟ شہداد کے الفاظ میرے کانوں میں گونجتے ہیں۔ اگر وہ اسی وقت رملا کو طلاق ان کے الفاظ حلق میں اٹکے تھے۔ وہ نادان تھی، بے وقوف تھی، تم تو سمجھدار تھی، مجھ سے بات کرتی۔ بدر نے کیا سمجھایا تھا تم دونوں کو؟ مگر نہیں رملا اور تمہیں تو بس جلد از جلد اس لڑکی کو شہداد کی زندگی سے نکالنا تھا۔ اب دیکھ لیا، انجام ہو گئی تسلی۔ میں مانتی ہوں جو ہوا وہ غلط تھا، مگر اب آگے کیا کرنا ہے؟ رملا کو شہداد نے خود پہ حرام کر لیا ہے، اگر ایسے 4 ماہ سے اوپر ہو گئے تو طلاق بائن واقع ہو جائے گی۔ میں نے قاضی صاحب سے بات کی تھی، انہیں ان کی باتیں یاد آئیں۔ اگر شوہر نے طلاق کی نیت سے اپنی بیوی سے کہا کہ تم مجھ پر حرام ہو، یا علیحدگی کی بات ہو رہی تھی اور شوہر نے یہ جملہ کہا تو اس سے طلاق بائن واقع ہو گئی ہے۔ رجوع کے لیے تجدید نکاح یعنی نیا نکاح کرنا ضروری ہے۔ اگر شوہر نے اس جملے سے الح کی نیت کی تھی، یعنی بیوی سے قربت کو اپنے اوپر حرام کیا، تو ازواجی طلاقات بحال کرنے کے لیے قسم کا کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ قسم کا کفارہ ادا کر دیں جو 10 مسکینوں فقیروں کو متوسط درجے کا کھانا کھلانا یا ان کو کپڑے دینا، غلام یا لونڈی کو آزاد کرنا، جبکہ یہ سہولت آج کل موجود نہیں ہے۔ اگر پہلی تینوں چیزیں دستیاب نہ ہوں تو مسلسل 3 دن کے روزے رکھنا ہے۔ الح کی صورت میں اگر شوہر 4 ماہ تک بیوی سے صحبت یا صلح رجوع نہیں کرتا تو طلاق بائن واقع ہو جائے گی اور رجوع کے لیے تجدید نکاح ضروری ہوگا۔
ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ اور ان لوگوں کے لیے جو اپنی بیویوں کو قریب نہ جانے کی قسم کھا لیں 4 ماہ کی مہلت ہے، پس اگر وہ اس مدت میں رجوع کر لیں تو بے شک اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے، اور اگر انہوں نے طلاق کا پختہ ارادہ کر لیا ہو تو بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ آپ کچھ کریں، میں اپنی بچی کو کیسے اجڑے دیکھ سکتی ہوں؟ شہزاد حویلی نہیں آ رہا، تم جانتی ہو اسے ڈاکٹر نے سفر سے منع کر رکھا ہے۔ تو آپ آغا سائیں سے بات کریں، مگر پلیز کچھ کریں، ہم رملہ کو شہر بھیج دیتے ہیں شہزاد کے پاس۔ نہیں، ایسے نہیں، میں اپنی بیٹی کی اور تذلیل برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ پہلے اب کوئی حتمی فیصلہ ہوگا، شہزاد سے بات کی جائے گی کھل کر، اس کی مرضی جان کر میں کوئی فیصلہ لوں گا، پھر چاہے وہ جو بھی ہو، پھر رملہ کہیں جائے گی۔ وہ کہتے اٹھ گئے تھے بدر، مگر ابھی حیضل کا BS بھی مکمل نہیں ہوا، وہ پڑھ رہی ہے، اور ایسے میں اس کی اچانک رخصتی۔ امان شاہ نے بدر کو دیکھتے کہا۔ شہر سے واپسی کے دوسرے ہی دن بدر نے آغا سائیں کے کمرے میں سبھی کے درمیان یہ بات کہہ دی تھی۔ وہ حیضل کی رخصتی چاہتا ہے۔ چچا سائیں، حیضل کی پڑھائی پر کوئی اثر یا فرق نہیں پڑے گا، وہ رخصتی کے بعد بھی آگے پڑھے گی۔ مجھے لگتا ہے بدر کی بات ٹھیک ہے، ویسے بھی بدر کے بعد شاویز اور اکرمہ بھی ہیں، ایسے بڑے بھائی کا نکاح کر کے 4 سال تک رکنا اور چھوٹے بھائیوں کی شادی سے بہتر ہے۔ حیضل گھر کی بچی ہے، اور جہاں تک اس کی پڑھائی کا تعلق ہے تو پہلے بھی وہ بدر کی ہی خواہش پر آگے بڑھ رہی ہے، اور تمکین کی رخصتی کی خواہش بھی ظاہر کر چکے باسق بھائی صاحب۔ تو مجھے لگتا ہے ہمیں حیضل اور تمکین کی رخصتی کر دینی چاہیے۔ کیوں التمش، تم کیا کہتے ہو؟ لالا سائیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، ہاں تمکین اور نور کی رضامندی میں پہلے لوں گا۔ تمکین زرحان کی امانت ہے، کل بھی رخصتی ہونی اور آج بھی۔ میری بیٹی اپنے گھر میں خوش و آباد رہے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ تو ٹھیک ہے لالا سائیں، میں بھی آج ہادیہ سے بات کرتا ہوں، پھر وہ حیضل اور ہادیہ کی مرضی تو طے ہوا۔ اگر ہادیہ اور نور ہاں کہہ دیں تو اگلے ماہ کی 10 تاریخ کو دونوں بہنوں کی اکٹھی رخصتی کا دن مقرر ہوا۔ کیوں آغا سائیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ احتشام شاہ نے باپ کو دیکھتے رہے چاہی۔ اور اپنے بیٹے کے بارے میں کیا ارادہ ہے احتشام شاہ؟ وہ کب آ رہا ہے گاؤں؟ یا کب ہم سے سارے تعلقات اس لڑکی کے لیے ختم کر چکا ہے؟ آغا سائیں نے احتشام شاہ کو دیکھتے کہا تو وہ زچ ہوئے۔ اسے کہو گاؤں آئے، میری پوتی، اس کی ایک بیوی یہاں بھی موجود ہے، اور جو الفاظ وہ کہہ کر گیا تھا اس کے متعلق سوچے بھی مت۔ رملہ کا دادا ابھی زندہ ہے، میرے خاندان میں آج تک طلاق لفظ استعمال نہیں ہوا اور نہ آگے ہوگا۔ آپ شاید بھول رہے شہزاد اور رملہ کو 4 ماہ ہونے والے ہیں، ہوئے تو نہیں نا؟ انہوں نے بیٹے کو دیکھتے کہا تو انہوں نے سر ہلایا۔ باقی تم لوگ اپنی بیویوں سے پوچھ لینا، میں اپنے پوتے اور اس علاقے کے سردار کی شادی بہت دھوم دھام سے چاہتا ہوں، نہ کہ شہزاد کی شادی کی طرح۔ بدر، تم مجھے پہلے ہی بتا دو، جیسی آپ کی مرضی، اس نے کہا۔ یہ کس نے کروایا؟ ارحا نے کھانے کی ٹیبل پر دونوں کو دیکھتے پوچھا۔ ناشتے کے بعد افنان کو ارحا نے میڈیسن دی تھی جس سے وہ ٹھیک تھا، اور ارحا کے منع کرنے پر بھی دونوں ہی آفس گئے تھے، مگر جلدی آ گئے۔ ارحا کے سوال پر وہ دونوں چونکے۔ ارحا، تم اس سب میں نہ پڑو، برہان نے سنجیدگی سے کہا۔ میں اس سب میں نہیں آ رہی، مگر SHO دانیال نے مجھے بتایا ہے کہ پولیس اس ڈیل کے متعلق نہیں جانتی تھی، پھر صاف ہوا کہ آپ لوگوں کی اپنے کسی ڈیلر سے یا کسی ذاتی دشمن سے جھگڑا ہوا ہے۔ ارحا دانیال سے بات کر چکی تھی۔ ہاں ایسا سمجھو، افنان نے بات ٹالی۔ کچھ ہے جو آپ مجھ سے چھپا رہے ہیں؟ ارحا نے افنان کو دیکھتے کہا تو وہ ٹھٹکا۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ارحا کچھ آگے کہتی، تبھی برہان کو التمش شاہ کی کال آنے لگی۔ وہ چونکا۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو برہان؟
افنان، ارہا، انجشا اور ابشا کیسے ہیں صاحب؟ الحمدللہ سب ٹھیک، آپ سنائیں حویلی میں سب کیسے ہیں؟ سب ٹھیک الحمدللہ، موم کیسی ہیں اور تمکن؟ دونوں ٹھیک ہیں۔ برہان، مجھے تم سے تمکن کے متعلق بات کرنی ہے۔ تمکن خیریت؟ تمکن ٹھیک ہے؟ وہ پریشان ہوا۔ تمکن اس کی بہن نہیں بیٹی کے جیسی تھی۔ ہاں وہ ٹھیک ہے، اصل میں پارٹی کی رات باسق بھائی نے خواہش کا اظہار کیا تھا تمکن کی رخصتی کے متعلق۔ اتنی جلدی؟ اسے پسند نہ آیا۔ ہاں بچے، بدر بھی ہیزل کی رخصتی چاہتا ہے۔ تو آغا سائیں نے کہا ہے کہ دونوں بچیوں کی ایک دن ہی رخصتی رکھ لیتے، باقی تم کیا کہتے ہو؟ آپ نے تمکن سے اس بارے میں بات کی؟ پہلے تم سے تمہاری رائے چاہتا تھا، پھر تمہاری ماں اور تمکن سے بات کرتا ہوں، اس کے بعد جیسی تمکن کی مرضی ہوگی مجھے منظور ہے۔ تمکن خوش ہونی چاہیے۔ چلو میں کرتا ہوں تمکن سے بات۔ اور پھر تمکن کے کانوں میں زرخان کے الفاظ گونجے تو گال گلابی ہو گئے۔ وہ جانتی تھی زرخان کی یہی خواہش تھی، بھلا وہ اس کی خواہش کیسے رد کرتی؟ وہ سر جھکا گئی۔ آپ کیا کہتی ہیں نور؟ نور کی آنکھیں بھیگ اٹھیں۔ ایک نہ ایک دن تو تمکن کو اپنے گھر جانا ہی ہے، مگر تمکن کو خود سے دور کرنا بہت مشکل ہوگا میرے لیے۔ اماں سائیں پلیز۔ تمکن کی آنکھیں بھی بھیگ گئیں۔ وہ روتی ماں کے گلے لگ گئی۔ ہمیشہ خوش و آباد رہو میری بچی۔ ہیزل تک بدر کی خواہش پہنچ گئی تھی۔ اس کا دل کپ کپا گیا۔ بدر کے بارے میں سوچتے تو پارٹی کی رات اس نے جو کہا تھا وہ سچ تھا، وہ واقعی میں رخصتی چاہتا تھا۔ میری پڑھائی اماں سائیں، اس نے لب کاٹتے کہا۔ تمہیں لگتا ہے بدر تمہیں روکے گا پڑھنے سے؟ ہادیہ نے الٹا سوال کیا تو ہیزل خاموش ہوئی۔ ویسے بھی تمہاری اور تمکن کی رخصتی ایک ہی دن ہے، کیا؟ اب کی بار وہ چیخی۔ ہیزل کیا ہے یہ؟ ہادیہ نے اس کی بچوں والی حرکت پر اسے تعصب سے دیکھتے ٹوکا۔ نہیں اماں سائیں، میں یہ نہیں مانوں گی۔ کیا نہیں مانو گی؟ میری اور تمکن کی رخصتی ایک دن نہیں، مجھے زرخان لالا کی ساری رسمیں کرنی ہیں، ایسے میں نہیں کر پاؤں گی۔ وہ روحانسی ہوتی بولی، میں نے اتنا کچھ سوچ کے رکھا تھا، یہ زیادتی ہے، میں نہیں کروں گی رخصتی ایسے۔ ہیزل کیا بچپنا ہے یہ؟ نہیں، آپ لوگ تمکن کی رخصتی پہلے کر دیں، مگر مجھے تمکن کی ساری رسمیں انجوائے کرنی ہیں۔ ہیزل یہ میں کیسے کر سکتی ہوں؟ سب مردوں کا فیصلہ ہے، میری کون مانے گا؟ میں بابا سائیں سے خود بات کروں گی۔ دوسری طرف تمکن کا سنتے بھی یہی رد و عمل تھا، مگر ہیزل سے کم ہی تھا۔ ہیزل بچے یہ کیسے ممکن ہے؟ سبھی نے مشترکہ فیصلہ کیا ہے۔ امان شاہ کشمکش کا شکار ہو گئے۔ ہیزل کی بات سنتے مجھے تمکن کی شادی کو انجوائے کرنا ہے بابا سائیں۔ وہ باپ کو دیکھتی بولی، چلو میں کرتا ہوں آغا سائیں سے بات۔ جو بھی رسم کرنی ہے وہ ہیزل ایسے ہی کر سکتی ہے، یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ ہیزل کا سنتے منہ بن گیا۔ مجھے بھی ابھی رخصتی نہیں کرنی، اس نے انکار کر دیا، جبکہ اس کے انکار پر بدر بھونچکا رہ گیا۔ بدر کے تاثرات بدلتے، جبڑا بنچ گیا۔ اشتعال سے اس کی رگیں ابھری۔ یا ریلیکس، اس نے ایسے ہی کہا ہے۔ شاویز نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ بیوقوف لڑکی، دماغ کام نہیں کرتا اس کا۔ اس نے دانت پیسے۔ اس کا دماغ گھوما تھا۔ ہیزل کا انکار سنتے، وہ بھی ایک فضول سی بات پر۔ ہیزل اپنے دھیان میں ڈریسنگ کے سامنے کھڑی گھنے بالوں کو برش کر رہی تھی، جبکہ تمکن ابھی اوپر نہیں آئی تھی۔ تبھی دہاڑ کے ساتھ دروازہ کھلتے بند ہوا۔ ہیزل کی چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ اس کے ہاتھ سے برش بکھلاہٹ میں اچھلنے سے نیچے گر گیا۔ بدر نے اس کے قریب پہنچتے اسے بازو سے تھامتے دیوار کے ساتھ پٹخا۔ ہیزل کی کمر پر لگی تھی، مگر بدر کے تاثرات دیکھتے وہ سانس روک گئی تھی۔ بکھرے بال اور بنا دوپٹے کے اس کا نازک سراپا بدر کے سامنے تھا، مگر اس وقت وہ غصے میں تھا۔ ہیزل اسے اس روپ میں دیکھتے کپ کپانے لگی تھی۔ انکار کی ہمت کیسے ہوئی تمہاری؟ میں نے انکار نہیں کیا۔ ہیزل کی آنکھوں میں نمی اکٹھی ہو گئی، جبکہ بدر ٹھٹکا اس کی بات پر۔ اس کی آنکھوں میں نمی دیکھتے اس کا اشتعال کم ہوا، جبکہ ہیزل اس کی آنکھوں میں اتری سرخی کو دیکھتے اس کے جنون سے خوف کھا چکی تھی۔ دل سوکھے پتے کی طرح لرز رہا تھا۔ کپ کپاتے لب، گھبراہٹ میں ماتھے پر ابھری نمی۔ بدر نے اس کے چہرے پر نگاہ ڈالی اور گہرا سانس بھرتے خود کو نارمل کرنا چاہا۔
میں انکار نہیں کیا مگر میری بات نہیں مان رہا مگر کوئی میری بات نہیں مان رہا۔ میں نے کہا تھا کہ تمکن اور میری رخصتی ایک دن نہیں رکھیں صرف۔ وہ اس کے غصے کے ڈر سے کانپتی ایک ہی سانس میں کہہ گئی جبکہ بند آنکھوں سے دو انمول موتی گرتے، مگر اس سے پہلے بدر نے انہیں لبوں سے چن لیا۔ وہ کیسے اس پر غصہ ہو سکتا تھا؟ وہ کیسے اس پر غصہ ہو سکتا تھا؟ ہیزل نے متعجب ہوتے آنکھیں پٹ سے وا کی۔ بدر کے لبوں کا نرم گرم سا لمس اپنے ہثاروں پر محسوس کرتے وہ متحیر زدہ رہ گئی۔ ابھی تو اتنا غصہ تھا اور ابھی اس کی آنکھوں میں اتری حیرت بے یقینی کے ساتھ ساتھ اس کی بھیگی آنکھوں میں چھپے سوال پر وہ متبسم سا مسکرایا۔ اسے غصہ بھی اسی بات پر آیا تھا کہ اتنی چھوٹی سی بات پر وہ رخصتی سے انکار کر رہی تھی۔ اتنی چھوٹی سی بات کے لیے تم نے انکار کیا؟ یہ چھوٹی بات نہیں ہے، وہ خفگی سے بولی۔ یہ بات تم مجھ سے بھی کہہ سکتی تھی بجائے سب کے کہنے کے۔ ہاں اور آپ ایسے ہی غصہ ہوتے، وہ سوں سوں کرتی بولی۔ تمہیں کیا لگتا ہے تمہارا انکار سنتے مجھے خوش ہونا چاہیے تھا؟ پر ایسے غصہ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا، اس نے شکوہ کیا۔ آپ نے مجھے ڈانٹا ہے، اوپر سے مجھے لگی بھی ہے۔ اب کی بار بدر چونکا۔ اس نے غور کیا تو یاد آیا اس نے غصے میں ہیزل کو دیوار سے لگایا تھا۔ وہ اب سچ میں پریشان ہوا۔ اس نے غصے میں دیوار پر مکہ مارا۔ ہیزل کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ سوری جان، تمہیں میری وجہ سے ہرٹ ہوا، وہ کہتے اسے خود میں بھینچ گیا جبکہ اس نے آج پہلی بار اسے جان کہنے پر ہیزل کے گال سرخ ہو گئے، اوپر سے اس کا ساتھ لگانا۔ ہیزل کو ابھی احساس ہوا تھا وہ بنا دوپٹے کی تھی۔ بدر وہ اس کی سخت گرفت میں مچلی جبکہ بدر نے اس کے بالوں پر لب رکھے۔ بدر پپ پلیز، کک کوئی آ جائے گا، ہیزل اس کی سختی پر بامشکل بولی۔ جبکہ بدر کو بھی احساس ہوا اس کا پھولوں جیسا نرم وجود اس کی پناہوں میں تھا، اس کے بدن کی نازکی، اس کے پاس سے اٹھتی اس کے بدن کی مہک، کھلے بال جبکہ اس کا نازک سراپا۔ ہیزل کی گرم سانسیں اسے اپنے سینے پر محسوس ہو رہی تھیں۔ آج کے بعد تم اپنی ہر خواہش، ہر بات مجھ سے کرو گی، نہ کہ کسی اور سے۔ اس نے بنا اسے آزاد کیے تنبیہ کی۔ تم اپنی اور تمکن کی رخصتی ایک دن نہیں چاہتی؟ اس نے عجلت میں سر ہلایا۔ بس، ہیزل نے دوبارہ سر ہلایا۔ ہو جائے گا۔ اب کی بار ہیزل کے چہرے پر مسکراہٹ کھلی تھی۔ بدر نے جھکتے اس کے گال پر لب رکھے۔ ہیزل حیا سے سرخ پڑتی رخ موڑ گئی۔ بدر اس کے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھتے مسکرایا اور وہاں سے نکل گیا۔ اس کا نازک سراپا، اس سے کوئی گستاخی نہ سر انجام دینے ہو جاتی۔ اس کا جانا ہی صحیح تھا، جبکہ اس کے جانے کے بعد بھی ہیزل اسی کی خوشبو کے حصار میں قید رہی۔ کتنی دیر؟ مگر اس کے جنون سے ہیزل کو ڈر لگنے لگا تھا۔ وہ لب کاٹتی اسی کے متعلق سوچنے لگی۔ مجھے بھی لگتا ہے کہ میں ایسے میں ایک بھائی ہونے کا فرض ٹھیک سے نبھا نہیں پاؤں گا۔ تو کیا چاہتے ہو تم؟ مجھے لگتا ہے ہمیں پہلے تمکن کی رخصتی کرنی چاہیے۔ اس نے آغا سائیں کو دیکھتے کہا۔ یعنی تم لوگوں کی شادیاں آگے پیچھے ہوں؟ جی، مگر مجھے لگتا ہے پہلے تمہاری اور ہیزل کی شادی ہونی چاہیے، بعد میں تمکن کی رخصتی۔ احتشام شاہ نے سبھی کو دیکھتے کہا۔ تو ٹھیک ہے بدر، ہیزل کے ولیمہ میں جو ایک دن کا وقفہ رکھا تھا وہ رہنے دیتے ہیں، اس کی جگہ ہم ان کے ولیمہ کے دوسرے دن تمکن کی رخصتی رکھ لیتے۔ یہ ٹھیک رہے گا۔ ہم تو اپنی طرف سے مشورہ کر رہے، مجھے لگتا ہے ہمیں باسق، زیدی اور زرحان سے بھی بات کر لینی چاہیے۔ وہ کیا کہتے؟ احتشام شاہ کی بات پر سبھی متفق تھے۔ میری ایک خواہش ہے، اگر آپ سب کو منظور ہو تو۔ باسق زیدی نے سننے کے بعد کہا تھا۔ جی آپ کہیں، ہماری زیدی حویلی نے سالوں سے خوشیاں نہیں دیکھیں۔
तमकिन बच्ची ने रुखसत होकर यहाँ शहर आना है, मगर मेरी ख्वाहिश है कि बदर और हैज़ल बच्ची के वलीमा के दूसरे दिन हम ज़रहान और तमकिन की मेहंदी का फंक्शन ज़ैदी हवेली में रखें। वैसे भी बच्चों का निकाह हो चुका है। बासिक ज़ैदी की बात पर अल्तमश शाह ने सभी भाइयों को देखा। ठीक है भाई साहब, हमें कोई एतराज़ नहीं। सभी ने अल्तमश शाह को आंखों से हाँ का इशारा दिया तो उन्होंने हाँ कह दी थी। और इस तरह हैज़ल और बदर के वलीमा के दूसरे दिन ज़रहान और तमकिन की मेहंदी थी ज़ैदी हवेली में, और फिर शाह हवेली से तमकिन की रुखसती थी, जबकि वलीमा शहर में ही था। अब खुश बदर ने हैज़ल को मैसेज किया तो वो मुस्कुरा दी। बहुत ज़्यादा। क्या बात है दुल्हा मियाँ, किससे मुस्कुरा मुस्कुरा कर बातें की जा रहीं? अकरमा ने उसे शरारती नज़रों से देखते कहा तो बदर ने उसे घूरा। तुम मुझ पर नज़र रखे हो? अरे तौबा मेरी इतनी मजाल। उसने कानों को हाथ लगाए। ऐसे अचानक तमकिन और हैज़ल दोनों की रुखसती। अंजिशा ने बुरहान को देखते हैरानगी से पूछा, हाँ कब तक है शादी? ये तो अभी नहीं पता मुझे, पहले तमकिन की राय ली जाएगी। फिर बुरहान ने खुद भी तमकिन से बात की थी। उसकी खामोशी पर बुरहान समझ गया कि तमकिन की हाँ थी। हमेशा खुश रहो गुड़िया। हम जानती थी बदर भाई की बेताबियों से कि वो 4 साल तो बिल्कुल भी नहीं रुकने वाले, मगर ज़रख़ान भाई हमें तो इनका यकीन नहीं आ रहा। अंशा ने दोनों को देखते कहा, कुछ देर पहले ही नूर ने शहर कॉल करते बताया था, जबकि निसा की भी बात हुई थी नमश और शाहदाद से। इस वक्त वो सारी लाइव बात कर रही थी। दिन इतने कम हैं और इतनी शॉपिंग करनी कैसे होगा सब? हैज़ल ने मुँह बनाते कहा। ओहो, इतनी बेताबी लड़की। तीनों ने एक साथ कहा तो वो सटपटा गई। मेरा वो मतलब नहीं था। तमकिन की शादी का सोच रही हूँ मैं, मुझे कपड़े लेने हैं तो। जानम ये बात तो ना बदलो तुम। तमकिन की शादी तो बहाना है, अब असल तो अपना कह रही हो कि कब तुम बदर भाई के पास जाओ, उनकी बाहों में। तौबा है। अंजशा की अगली बात से पहले वो हया से सुर्ख पड़ती चीही। वैसे हैज़ू जानू, बदर भाई तो पहले ही इतने रोमांटिक थे जिसके हम गवाह हैं। अरहा ने साथ लगाया तो हैज़ल के गाल दहके। अब क्या आलम होगा उनका? मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। वो सोचते गुलनारी होती उठी। अरे सुनो तो। मगर वो उठकर भाग गई। हाँ जी, तो आप सुनाएं तमकिन जी, आपके मौसूफ तो बड़े ही चुपे रुस्तम हैं। मैं क्या कहूँ? वो सटपटाई उनकी नज़रों को देखते। मुझे लगता है अम्मा साईं बुला रही हैं। वो कहती ही जल्दी से कॉल कट कर गई। अरहा अंजशा तो दूसरी तरफ नमश का कहका लगा था। नमश ने एक निगाह घड़ी पर डाली और फिर खुद पर स्याह साड़ी में उसका दो आतिशा रूप। उसने अपने लबों पर सुर्ख लिपस्टिक का गहरा तय लगाते खुद को देखा। मौसम बेहद सर्द था, मगर घर के अंदर हीटर की वजह से सर्दी का एहसास नहीं हो रहा था। अम्मा भी इस वक्त तक सो चुकी थी, अशल भी सो चुका था और शाहदाद भी। उनकी शादी को ठीक 12 बजे 1 साल मुकम्मल हो जाना था। नमश ने सिल्क की सिंपल स्याह साड़ी पहन रखी थी, जबकि घने सिर के खुले बाल। तैयारियां वो शाम से ही कर रही थी, अम्मा भी की मदद से, जबकि बिना शाहदाद को पता लगे। नमश ने खुद का तफसीली जायज़ा लिया तो उसके लब मुस्कुरा उठे। 1 साल का वक़्त कैसे पलक झपकते गुजर गया था। 12 होने वाले थे। वो इस वक्त 7 वाले कमरे में थी। जानती थी अगर कमरे में तैयार हुई तो शाहदाद को पता चल जाएगा। उसने अपनी चीज़ों को दिन को ही 7 वाले कमरे में शिफ्ट कर दिया था। बिना आवाज़ किए वो कमरे में दाखिल हुई। दोनों बाप बेटा गहरी नींद सो रहे थे। माशाल्लाह, उसके लबों से माशाल्लाह अदा हुआ। वो फ़ोन की स्क्रीन को देखने लगी। हैप्पी एनिवर्सरी। जैसे ही घड़ी की सुई 12 पर गई, उसने झुकते शाहदाद के कान में कहा था। शाहदाद को लगा उसने ख्वाब देखा है। नमश ने उसके माथे पर लब रखे तो शाहदाद की अब की बार आंख खुली। हैप्पी एनिवर्सरी शाह। शाहदाद ने हैरत से उसे देखा था।
کھلے بالوں کو ایک کندھے پر ڈالے، سیاہ ساڑی میں اس کا نوحیز کلی کی مانند کھلتا حسن۔ شاہ یہ خواب نہیں حقیقت ہے، وہ شرارت سے اس کے سامنے چٹکی بجاتی بولی تو وہ مسکرایا۔ اگر یہ خواب بھی ہے تو بہت خوبصورت ہے۔ وہ بیڈ سے اٹھتا بولا، جبکہ نمش آگے بڑھتی اس کے سینے سے لگ گئی۔ مجھے پہلے ہی شک تھا تم کچھ تو پلان کر رہی ہو، مگر یہ سرپرائز ہوگا میں نے سوچا نہ تھا۔ ابھی ایک اور بھی سرپرائز ہے آپ کے لیے۔ ریئلی؟ یس۔ شہزاد نے اس کے ماتھے پر لب رکھتے اس کے دونوں گالوں کو چوما۔ ایک منٹ، وہ اس کے لبوں پر جھکتا اس سے پہلے نمش نے روکا۔ جائیں جلدی سے چینج کریں۔ چینج؟ تو کیا آپ ایسے نائٹ ڈریس میں اپنی شادی کی سالگرہ سیلیبریٹ کریں گے؟ وہ صدمے سے بولی۔ میں نے آپ کا ڈریس ڈریسنگ روم میں رکھا ہے۔ 10 منٹ بعد وہ نکلا تو سیاہ 2 پیس سوٹ میں وہ بہت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ چلیں۔ نمش نے اشل کو اٹھایا جو نیند میں تھا۔ اس کے بنا اب ان کی ہر خوشی ادھوری تھی۔ شہزاد نے اس کے سامنے ہاتھ پھیلایا تو نمش نے اس کی پھیلی ہتھیلی پر اپنا نازک ہاتھ رکھا۔ شہزاد سیڑھیوں پر رکا تھا۔ کیسی لگی ڈیکوریشن؟ نمش نے سامنے سجے ہال کو دیکھتے پوچھا۔ یہ کب کیا تم نے؟ شام سے لگی ہوں۔ تم نے یہ سب اکیلے کیا؟ نہیں تو پھر کس نے ہیلپ کی؟ طاہر بھائی، اماں بھی اور زرخان بھائی اور نصرت نے۔ زر آیا تھا؟ جی میں نے کال کی تھی، پھر میں نے اماں بھی اور نصرت نے کھانا بنایا، جبکہ طاہر بھائی اور زرخان بھائی نے یہ ڈیکوریشن کی۔ شہزاد نے آئی برو اچکاتے داد دی۔ ویسے ایک آرمی والے کے گھر تم لوگوں نے اتنی خاموشی سے یہ سب کیا، کمال ہے۔ دیکھ لیں۔ چلیں۔ وہ تینوں نیچے آئے۔ نمش نے اشل کو جھولے میں ڈالا اور خود شہزاد کی طرف مڑی جو ریڈ ویلوٹ کیک کو دیکھ رہا تھا۔ یہ تم نے خود بنایا؟ تو اس نے سر ہلایا۔ گریٹ مائی لو، اس نے اس کے ناک سے ناک مس کرتے کہا تو نمش کھلکھلائی اور پھر شہزاد نے مل کر کیک کٹ کیا اور اپنی اس خوبصورت رات کو اور خوبصورت بنایا تھا، اپنے ان خوبصورت پلوں کو کیمرے میں محفوظ کیا تھا۔ شاہ آپ تھک گئے ہوں گے، اب آپ کو آرام کرنا چاہیے۔ نمش نے شہزاد کے سینے سے سر اٹھاتے کہا جو صوفے پر ٹیک لگائے بیٹھا تھا، جبکہ نمش اس کے سینے پر سر رکھے بیٹھی تھی۔ 2 کا وقت ہو چکا تھا۔ نہیں میں ٹھیک ہوں۔ نہیں ابھی آپ کو آرام کی ضرورت ہے شاہ۔ وہ اٹھی مگر شہزاد نے اس کی کمر میں بازو خمائل کرتے اسے روک لیا۔ ان خوبصورت یادگار لمحوں کو ابھی چلنے دو نمش۔ اس 1 سال میں ہم نے بہت کم وقت ساتھ گزارا ہے۔ بہت خوبصورت پل ضائع کر دیے۔ جن انمول لمحوں کو ہم نے اکٹھے جینا تھا انہیں ہجر کی نظر کر دیا۔ وہ دکھ سے بولا، جو گزر چکا ہے شاہ، اسے یاد کرتے ہم اپنے آج کو خراب نہیں کریں گے۔ مجھے ہمارے خوبصورت یادوں کو اکٹھا کرنا ہے تاکہ جب ہم بوڑھے ہو جائیں تو ان خوبصورت پلوں کو یاد کریں۔ نمش مسکراتی دوبارہ اس کے سینے پر سر رکھتے لب رکھ گئی۔ دن کم تھے، حویلی میں تیاریاں شروع ہو چکی تھیں۔ 25 دن کا وقت تھا صرف۔ ہر روز شہر کے چکر لگنے لگے عورتوں کے۔ اس بیچ نسا بیگم اور احتشام شاہ کا شہزاد کی طرف بھی چکر لگا تھا، مگر اس نے گاؤں آنے سے ابھی انکار کر دیا تھا۔ شاہ ایسا کیسے چلے گا؟ نمش اور اشل کا وہاں آنا ان کے لیے سیف نہیں۔ شاہ گھر ہے وہ تم سب کا، اشل اور نمش کا گھر ہے وہ، اور تم کیسے ایسا کہہ سکتے ہو؟ نسا بیگم نے بیٹے کو دیکھتے کہا۔ وہ اس وقت بھی نمش کا ہی گھر تھا جب اسے آپ سب کی لاڈلی بہو نے دھکا دیا تھا۔ شہزاد جو ہوا اس کے لیے سبھی شرمندہ ہیں نمش بیٹی سے، مگر تم ایسے کب تک یہاں رہو گے سب سے کٹ کے؟ وہ صرف بدر کی شادی نہیں ہے، تمکن کی بھی رخصتی ہے اور حیزل کی بھی۔ ہم آئیں گے مگر شادی کے دن۔ شہزاد تم مہمان نہیں بیٹے ہو حویلی کے۔ مومانی جان آپ فکر نہیں کریں، شاہ کے کچھ ٹیسٹ ہونے ہیں، جیسے وہ ہو جاتے ہم آ جائیں گے۔ بلکہ انجشا اور ارحا بھابی کہہ رہی تھیں 2 دن بعد جانے کا، کہہ رہی تھیں تو انشاءاللہ ہم بھی
3 दिन तक आ जाएंगे गाँव। खुश रहो मेरी जान, नमिश मुस्कुराई। उनकी बात पर वो लोग जा चुके थे। और तुमसे किसने कहा कि हम इतने दिन पहले वहाँ जाएंगे? शाह ने नमिश को देखते पूछा। मैंने, वो हक से बोली। नमिश ने शादात को देखते कहा, नहीं, वहाँ मोमानी साईं और मामू साईं भी रहते हैं, सभी अपने हैं, हम उनसे दूर या अलग नहीं रह सकते किसी एक शख्स की वजह से। ना मैं ऐसा चाहती हूँ। वैसे भी डॉक्टर ने आपको सफ़र की इजाज़त दे दी है। हम गाँव जाएंगे अचल को लेकर, जहाँ उसके सभी अपने हैं। जो अपनों की मोहब्बत मुझे नहीं मिली, मैं नहीं चाहती वो मेरे बेटे को भी ना मिले। वैसे मैं कल जाने से पहले एक बार डॉक्टर से बात कर लूँगी, फिर हम निकलेंगे। अचल कल दादो साईं के पास जाएगा, उसने अचल को प्यार करते कहा। शाह ने उसे देखा और फिर उसकी बाजू को पकड़ते अपनी तरफ खींच लिया। वो उसके सीने से आ लगी। शाह क्या करते हैं, आपको लगी तो नहीं? नमश ने फिक्रमंदी से पूछा। क्यों हो तुम इतनी अच्छी? वो उसकी गर्दन में चेहरा छुपाते बोला। जानती हूँ मैं बहुत अच्छी हूँ, ज़्यादा फैले मत। वो उसके सीने पर हाथ रखती पीछे हुई। आह, कब आएगा वो दिन? उसने मानी हैज़ी से उसे देखते आह भरी तो नमश की शफाफ खनकदार हंसी कमरे में गूंजी थी। वैसे मैं पैकिंग कर लूँ? तो शादात के चेहरे के जाविये बिगड़े। देखती वो अपनी मुस्कुराहट दबाती झुकी और लाभ उसके गाल पर रखे। उसके झुकते ही शादात ने उसकी गर्दन में हाथ डालकर उसे बिना मौका दिए उसके लबों से होंठ जोड़ लिए। वो मुकम्मल उस पर झुक सी गई थी। वो कुछ देर बाद पीछे हुआ तो नमश बिना उसे नज़रें मिलाए भागी ड्रेसिंग रूम में। बुरहान की बहन थी तमकिन। अंजुशा ने पैकिंग मुकम्मल कर ली थी। अल्तमश शाह की उससे बात हुई थी। हाँ कहने से पहले उसे भला क्या एतराज़ हो सकता था अपनी बहन के चेहरे की मुस्कुराहट के अलावा? और वो तमकिन की आंखों में जरहान के लिए मोहब्बत देख चुका था। पार्टी के दिन उसके चेहरे पर बिखरी लाली जो जरहान की मौजूदगी में थी। झुकी पलकें उसने अपनी बहन की खुशियों की दिल से दुआ की थी। अंजशा अरहा दोनों ही पहले जा रही थी, जबकि बुरहान और अफनान का इतने दिन पहले जाना मुमकिन न था। वो आज जा रहे थे जबकि कल उनकी वापसी थी और फिर बदर और हैज़ल की मेहंदी के दिन जाने वाले थे। बुरहान, मैंने आपका बैग भी पैक कर लिया है, साथ ही आप एक नज़र देख लें, कुछ रहता तो नहीं? वाईफी तुमने किया है तो यकीनन हर चीज़ रख ली होगी। अंजशा ने बुरहान की पैकिंग अभी कर ली थी, जानती थी फिर उसे अकेले में मसला होगा। जानम, तुम सारी ज़िंदगी के लिए नहीं जा रही। वो जैसे ही ड्रेसिंग रूम में दाखिल हुआ अंजशा के बैग देखता हैरान हुआ। अंजशा हंसी। इनमें से एक बैग आपका है अकेले का और 2 बैग आपकी प्रिंसेस के हैं, जबकि मेरा तो एक बैग है और एक में जूते, पर्स और मेकअप वगैरह शादी के लिए। वो बेचारी सुबह से लगी हुई थी, हर चीज़ को पेपर पर लिखती जा रही थी कि बाद में वहाँ जाके याद ना आए। वैसे तो अगर वो कुछ बोलती तो बुरहान ने ले आना था, मगर फिर भी वो नहीं चाहती थी उसे मसला हो। शादी के कपड़े आप पिक कर लेंगे डिज़ाइनर से? हाँ, जानम नासिर ले आएगा, उसने अंजशा को पीछे से बाहों में भरते कहा। ओके, तो बुटीक का नंबर और एड्रेस मैं नासिर भाई को सेंड कर दूँगी हूँ। बुरहान उसके बालों से जूड़ा प्रिंट निकालते बोला। अंजशा मचली। बुरहान, हूँ जानम। बुरहान, अभी मेरी पैकिंग रहती कुछ सुबह कर लेना, इतने दिन के लिए दूर जा रही हो। वो उसकी गर्दन पर अपने सुलगते लब रब करते बोला तो अंजशा मुस्कुराई। तो आप भी साथ चलें, उसने ऑप्शन दिया। जानम, ऑफिस का मसला हो जाना है। उसने उसके बाल समेटते कंधे पर मुंतकिल करते उसकी गर्दन पर दांत गाड़े। बुरहान, शश, अब कोई काम नहीं, कल मुकम्मल कर लेना बाकी पैकिंग। वो सिपाहों में भर गया। बुरहान, शश, उसने अंजुशा के लबों पर लब रखते उसके अल्फाज को चुन लिया अपने होठों में। सो गाइस, कैसी लगी आपको आज की एपी? यकीनन उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आएगी। और जैसा कि आप लोग
ایپی سے سمجھ گئے ہیں کہ ابھی شادی سیزن ہو گیا ہے سٹارٹ. ایک کے ساتھ ایک کا دیا میں نے آپ کو سرپرائز. جیسے کہ آپ لوگ جانتے تھے کہ بدر ہیزل کی شادی تو ہونے والی ہے سٹارٹ، لیکن زرخان اور تمکن کا میں نے سوچا کہ بس ان لوگوں کو بھی کروا دیتے ہیں. اور آپ لوگوں کو کیسا لگا یہ والا سرپرائز؟ امید کرتی ہوں یہ اچھا لگا ہوگا. اور اس کے علاوہ جو میں نے اویس زیدی کی موت والا تھوڑا سا وہ حصہ ڈالا ہے، آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی، اور اس کے علاوہ باقی چیزوں کی بھی. اور ایک چیز میں کلیئر کرنا چاہتی ہوں، درمیان میں نے ایک آیت ایڈ کی تھی، ٹھیک ہے، میں نے اسے نہیں ریڈ کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بندے سے چھوٹی موٹی کوئی غلطی ہو جاتی ہے پڑھتے ہوئے، تو مجھے لگا کہیں اللہ میاں مجھے گناہ نہ دے دے، تو بس میں نے اس لیے اسے رہنے دیا کہ مجھے لگا کہ مجھ سے کہیں کوئی پڑھتے ہوئے غلطی نہ ہو جائے. اور ویسے بھی مجھے لگا کہ آیت پڑھنے سے پہلے بھائی میں ایسے کہانی پڑھ رہی ہوں اور کہانی کے اندر آیت پڑھوں تو تھوڑا سا وہ ہو جاتا ہے بندے کو نا. باقی آئی ہوپ آپ لوگوں کو ایپی اچھی لگی ہوگی. میں کوشش کروں گی جلدی سے جلدی نیکسٹ ایپیسوڈ دوں. اور جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ میری پوری کوشش ہے کہ 185 ایپی میرا ٹارگٹ ہے، ٹھیک ہے. میں نے پہلے تو کبھی آج تک ٹارگٹ رکھا نہیں ہے، بس جتنی لکھتی جاتی ہوں ہوتی جاتی ہیں. بس ابھی میری کوشش ہے کہ 15 ایپی سے زیادہ اوپر نہ اور ہوں اس ناول کے اب ایپیسوڈ. باقی آگے جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے کچھ ماضی شازی بھی کلیئر کرنے ہیں، تو اگر کچھ 2-4 اوپر نیچے ہو گئیں تو وہ میں نہیں کہتی، لیکن میری کوشش ہے کہ یہیں پہ اس کا اینڈ کر دیا جائے، زیادہ لمبا نہ ہو، کیونکہ ابھی اسٹوری کچھ اتنا رہتا بھی نہیں ہے. بہت ساری چیزیں کلیئر ہو چکی ہیں، بہت ساری چیزیں تھوڑی بہت رہ گئی ہیں، اور جو رہتی ہیں انشاءاللہ وہ بھی میں آہستہ آہستہ کلیئر کر دوں گی. اور جو ابھی 2-3 نیکسٹ ایپیسوڈ آنے والی ہیں وہ تو آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ صرف شادی اسپیشل ہیں، بدر لوگوں کی اور بدر کے بعد سرخان لوگوں کی. تو اس میں کپل ہوں گے سارے، اور آپ لوگوں کے لیے سچ ایک سرپرائز ہے. اور وہ سرپرائز کیا ہے اس کے بارے میں ابھی ہم کرتے ہیں بات. جی تو ابھی آپ نے پڑھ لیا ہوگا اسکرین پہ کہ بدر اور ہیزل کی شادی میں آنے والا ہے ایک خاص کپل جسے آپ لوگوں نے بہت ہی زیادہ محبت دی تھی. تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کوئی پرانا ناول ہے جس میں سے کوئی کپل آنے والا ہے. تو وہ کون سا کپل ہے یہ سرپرائز ہے بھائی، یہ میں ابھی بالکل نہیں بتاؤں گی. باقی آپ لوگ گیس کریں کون آ سکتا ہے، یا میں کسے لا سکتی ہوں پرانے ناولز کے اندر سے. آپ لوگوں نے جانا ہے، کومنٹ کرنا ہے اور مجھے ضرور بتانا ہے کہ بھائی کون سے کپل کو میں لانے والی ہوں. آپ لوگ تیر تکے چلائیں، باقی جسے لانا ہے اسے تو میں لے کے آؤں گی ضرور. اور میں چاہتی ہوں کہ بس کچھ پرانی یادیں تھوڑی سی تازہ ہو جائیں اور ایک آدھ ایپی بھی بڑھی جائے. ظاہری بات ہے ابھی کوئی پرانا کپل آئے گا پھر ان کے سین بھی آئیں گے اندر. تو ابھی آپ لوگ کسے پڑھنا چاہتے ہیں یہ آپ لوگ کومنٹ میں جا کے ضرور بتانا. اور اس کے علاوہ ابھی مجھے دیں اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نیکسٹ ایپی تک کے لیے اللہ حافظ. لیکن اللہ حافظ کرنے سے پہلے مجھے جاتے جاتے ایک بات یاد آ گئی ہے بھائی. میں کیسے بھول سکتی ہوں اتنی مطلب اہم اتنی امپورٹنٹ بات کو کہ میں نے سٹارٹنگ پہ اسے کہنا تھا لیکن میرے دماغ سے نکل گئی. ابھی مجھے آئی ہے اچانک سے یاد. اچھا بھائی، میں نے کچھ عرصہ پہلے آپ لوگوں سے ایک سوال پوچھا تھا کہ کون سا کپل ہے میرا فیوریٹ، ٹھیک ہے. تو پچھلی ایپی پہ آپ لوگوں نے کمنٹ کیا کہ مجھے اس ناول میں پسند ہے انجشا اینڈ برہان کا کپل. بھائی قسم سے بڑے ہی کوئی آپ لوگ نا غلط تکے لگاتے ہیں. آپ لوگوں کو ابھی تک سمجھ میں نہیں آئی؟ مطلب اتنا بڑا ناول آپ نے پڑھا ہے، اتنے 2 سال آپ لوگوں کو ہو گئے ہیں میرے ساتھ، ابھی تک آپ سمجھ نہیں سکیں کہ میرا فیوریٹ کپل اس ناول میں کون ہے. تو ابھی جلدی سے جائیں، ایک تو لگائیں یہ دماغ کہ کون سا کپل آنے والا ہے، اور دوسرا لگائیں دماغ کہ کون سا کپل مجھے اس ناول میں پسند ہے. ویسے تو یقیناً آپ لوگ یہ جانتے ہیں اور یہ سچی بات ہے کہ سارے کپل ہی مجھے پسند ہیں بہت ہی زیادہ. ہر کسی کے ساتھ کوئی نہ کوئی دلی رشتہ بندے کا جڑ جاتا ہے اتنے عرصہ لکھتے ہوئے. لیکن پھر بھی کوئی ایک ایسا کپل یا کوئی ایک ایسا کردار ہوتا ہے جو بندے کو بہت زیادہ جا کے نا تو دل کو لگتا ہے یا دماغ کو لگتا ہے. تو ابھی آپ مجھے بتائیں کہ کون سا ایسا کردار ہے، ٹھیک ہے. اور ابھی میں ایک چیز واضح کر دیتی ہوں، وہ کسی بندی کا کردار نہیں ہے، بندے کا کردار ہے، مطلب ہیرو ہے. تو آپ لوگ دماغ لگائیں اور مجھے بتائیں کون سا ایسا کردار ہے جو میرے دل اینڈ دماغ کو لگا ہوا ہے اس ناول میں.
تو تب تک کے لیے میں جاتی ہوں، ابھی آپ لوگ دماغ لگائیں نیکسٹ ایپی تک کے لیے، ہم بات کریں گے اب نیکسٹ ایپی میں. تو تب تک کے لیے دوبارہ سے اللہ حافظ، بائے بائے اینڈ ٹیک کیئر.